Headline news are brought to you by दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। परफेक्ट दागों का चैंपियन। इल्ला अरफहु वरद्द अलैहि सलाम। हम हर दहशतगर्द को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारेंगे और उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मदरसे पर हमला इस्लाम दुश्मनी है। दुश्मन ने अपने मज़मूम अज़ाइम फिर परवान चढ़ाने के लिए बच्चों पर हमला किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं 16 दिसंबर 2014 को एपीएस में मासूम बच्चों को टारगेट किया गया था। 27 अक्टूबर को कश्मीर के यौम स्याह पर दुश्मन ने फिर स्याह तारीख दोहराई। मदरसा, मिंबर, मसाजिद, इमाम बारगाहें, गिरजा, मंदिर, तालीमी इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मासूम शहरी दहशतगर्दों का निशाना है। जख्मियों में अफगान महाजरीन के बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। आर्मी चीफ ने लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा किया। मदरसा धमाके के जख्मियों की आदत की। आर्मी चीफ ने कहा, यकजहती और इज़हार आज़म के लिए बच्चों, असातिज़ा और खानदानों का दुख बांटने आया हूँ। कौम ने दहशतगर्दों के बयानिए को मुस्तरद करके यकजहती का इजहार किया है। आज भी हम इसी जज्बे के तहत एक हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। कोरोना के बढ़ते वार, मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार। एनसीओसी ने सख्त अहकाम जारी कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घर से बाहर, हुजूम, मार्केटों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर कल से मास्क पहनने की पाबंदी होगी। रात 10 बजे तक कारोबारी जिंदगी बंद रखने के अहकाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गिलगित, मुजफ्फराबाद, पेशावर, क्वेटा और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में पाबंदी का इत्तलाफ। इन तमाम शहरों में बाजार, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद करने की हिदायत। तफरीही मकामात और पब्लिक पार्क शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और अस्पताल मरीजों की खिदमत करते रहेंगे। एनसीओसी ने बड़े शहरों में कोरोना के केसेस 2% से ज्यादा होने के बाद फैसले किए। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, मास्क न पहनने पर जुर्माना होगा। छोटे छोटे माफिया बैठे हुए जो चेंज नहीं आने दे रहे। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। पहली दफा उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। 30 साल से बारियां लेने वाले आज इकट्ठे हैं। वजीर आजम कहते हैं, जेब कतरे स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं मुल्क तबाह हो गया। इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इनकी मुल्क से गद्दारी का एहतसाब होगा। छोटे छोटे माफिया तब्दीली नहीं आने दे रहे। इंशाअल्लाह इनका एहतसाब होगा। जो मर्जी करना है कर लें, ब्लैकमेल नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान डट गए। कहते हैं छोटे छोटे माफिया जो तब्दीली आने नहीं दे रहे। लोग पूछते हैं किधर गया नया पाकिस्तान। स्विच ऑन करने से नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये सिर्फ परियों की कहानियों में हो सकता है। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना होगा कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े। लिख लो, गारंटी ले लो। जनवरी में हम इमरान को, सेलेक्टेड को, नालायक को खुदाफिज कह रहे हैं। खुदाफिज। मुझसे गारंटी ले लो, जनवरी में सेलेक्टेड को खुदा हाफिज कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा। इस गर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि सेलेक्टेड की हुकूमत में आवाम का जीना तो मुश्किल था ही, अब मरना भी आसान नहीं। इमरान खान हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। सिंध पुलिस को सलाम है कि वो टाइगर फोर्स नहीं बनी। तब्दीली के नाम पर पूरे मुल्क में तबाही आ गई। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। मैं खिलाड़ी या सिलेक्टेड नहीं जो अपने वादे से यू टर्न लूं। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेकर दुनिया को बताना है कि गिलगित के मुतालिबात पीपल्स पार्टी के मंशूर में हैं। शाह महमूद
صاحب نے کہا خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں کیونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. امپریشن دیا گیا کہ کوئی نہ کوئی مثبت اثرات آئیں بلکہ نیگیٹو ریٹرنس آئیں. میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. کسی ایک شخص نے وہاں پہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اعتراض نہیں کیا. جو آپ کا بیانیہ اندر ہو باہر بھی وہی رکھیں. ابھینندن کو چھوڑنے کے معاملے پر قومی اسمبلی میں بحث. ایاز صادق نے دعویٰ کیا کہ شاہ محمود نے کہا تھا کہ بھارت رات 9 بجے حملہ کر رہا ہے. خدا کے لیے ابھینندن کو جانے دیں. خواجہ آصف نے کہا تاثر دیا گیا تھا رہائی کے مثبت اثرات ہوں گے مگر الٹا منفی اثرات سامنے آئے. وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا تھا کہ آرمی چیف نے معاملے پر بریفنگ دی تھی. اجلاس کے اندر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. صادق صاحب نے اس گفتگو فرمائی ہے. میں ان سے اس کی توقع نہیں کرتا. ذمہ دار شخصیت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے یہ حقیقت کے برعکس ہے. ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کی. وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی رپورٹ کے مطابق خطرات موجود تھے. نون لیگ کی جانب سے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی گئی. ابھینندن کے معاملے پر پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا. باتیں توڑ مروڑ کر پیش کرنا ملکی مفاد میں نہیں. لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پہ جو انڈیا کے موقف کو نظریے اور سوچ کو فروغ دیتے ہیں. اردو زبانی توہین کی گئی اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. ان کے اسٹیج سے ہی آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا. بھارتی سوچ فروغ دینے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں. اردو کی توہین کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں. وفاقی وزیر مراد سعید قومی اسمبلی میں برف پڑے. کہتے ہیں اپوزیشن کے اسٹیج سے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا. ان کو NRO نہیں ملا تو ملک کے خلاف ہرزہ سرائی کریں گے. یہ تحریری NRO دیا تھا. آج ان کے سامنے پھاڑتا ہوں. جتنی کوشش کرنی ہے کر لو. NRO نہیں ملے گا. وفاقی وزیر نے جذباتی تقریر کے دوران کاغذ پھاڑ دیا. ڈپٹی اسپیکر نے انتباہ کیا اسمبلی میں کاغذ نہ پھاڑے. قانون اجازت نہیں دیتا. ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے. کتنا پیار اور عقیدہ ان سے. تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب اس کے خلاف ان کی کوئی بے حرمتی کرتے ہیں آپ. وزیر اعظم نے گستاخانہ خاکوں کا معاملہ عالمی سطح پر اجاگر کر دیا. مسلم ملکوں کے سربراہان کو خط یک زبان ہونے کی ضرورت پر زور. کہا مغربی دنیا کو بتانا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا کیا عقیدہ ہے اور ان کی شان میں گستاخی ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. وقت آ گیا ہے کہ نفرت اور انتہا پسندی کا ماحول ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں. ہمیں اپنے پیارے نبی کی شان میں گستاخی پر مغربی دنیا سے بات کرنا ہوگی. بتانا ہوگا کہ نبی کی ناموس پر حملے بند ہونے چاہیے. اسلام پر حملہ آور مغربی ملک دوبارہ صلیبی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں. ترک صدر طیب اردوان نے اسلام دشمنوں کی سازش بتا دی. کہتے ہیں ان زمینوں پر صلیبی جنگوں نے ہی نفرت کا بیج بویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف کھڑے ہونا ہماری غیرت کا تقاضا ہے. سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کے خلاف مسلم دنیا میں شدید غم و غصہ. ڈھاکہ میں ہزاروں عاشقان رسول سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا. غزہ میں فلسطینیوں کا فرانس کلچرل سینٹر کے باہر احتجاج. ترکی میں فرانسیسی صدر کے بیان کے خلاف احتجاج کی ریلی. اردن کی تمام مارکیٹوں سے فرانسیسی مصنوعات ہٹا دی گئیں. بغداد اور یمن میں بھی عوام نے فرانسیسی صدر میکرون کے خلاف اشتعال. احتجاجی ریلیاں نکالی گئی. آپ کو میں یہاں سے وارننگ دے رہا ہوں. یہاں سے میں نکال دوں گا آپ کو. کر کے دکھائیں. آپ آرام سے بیٹھیں. آپ نہیں بیٹھتے ان کو یہاں سے نکالا جائے آج کے دن پورا دن.
قومی اسمبلی میں پی پی رکن آقا رفیع اللہ کا شور شرابہ. ڈیپٹی اسپیکر نے پی پی رکن کو ایوان سے نکل جانے کا حکم دے دیا. انکار پر سارجنٹ کو پی پی رکن کو باہر لے جانے کی رولنگ. راجہ پرویز اشرف کی معذرت بھی کام نہ آئی. آقا رفیع اللہ ایک بار باہر جا کر واپس آ جائے، ایسے نہیں چھوڑوں گا. قاسم سوری کا جواب. آقا رفیع اللہ کے جانے کے بعد کارروائی کا دوبارہ آغاز ہوا. علی محمد خان بولے ایوان رولز کے مطابق چلے گا، کوئی بھی آئین سے بالاتر نہیں. جو پالیسی ہے اور گندم کی کون سی لابی کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے یہ تو وقت بتا دے گا. یہ کیسی زرعی پالیسی ہے کہ جن میں ہم خود کفیل تھے آج ہم ان کو امپورٹ کر رہے ہیں. زرعی پالیسی پر مخصوص لابی کو تحفظ دیا جا رہا ہے. اپوزیشن نے حکومت پر الزام لگا کر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 440 ارب روپے کے نقصان کا کون ذمہ دار ہے؟ جن چیزوں میں ہم خود کفیل تھے آج درآمد کر رہے ہیں. شہباز گل نے کہا کہ پچھلے سال ایک دانہ گندم برآمد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. عالمی مارکیٹ میں گندم کی قیمت بڑھنے کا ذمہ دار بھی حکومت کو قرار دیں. کچھ لوگ گندم لیٹ درآمد کرنے پر غلط تاثر دے رہے ہیں. کورونا سے پوری دنیا میں فوڈ انفلیشن بڑھنے کا سامنا ہے. پاک افغان بارڈر فینسنگ امن کی بار ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اپر ڈی مالاکنڈ ڈویژن کے دورے پر بات چیت. کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے آرمی چیف کا استقبال کیا. اسٹیبلائزیشن آپریشن اور بارڈر مینجمنٹ پر بریفنگ. آرمی چیف نے سنگلاخ اور دشوار علاقے میں بارڈر فینسنگ پر کارکردگی کو سراہا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا سرحدوں کی حفاظت اور بارڈر مینجمنٹ امن کے عزم کی اساس ہے. پاکستان ہمیشہ افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور تعاون جاری رہے گا. افغان مہاجرین کو بھی دشمن قوتوں سے چوکنا اور دور رہنا ہوگا تاکہ وہ دانستگی اور نادانستگی میں استعمال نہ ہو سکیں. افغانستان اور پاکستان نے پچھلی 2 دہائیوں میں دہشت گردی کا سامنا کیا. پاکستان نے مہاجرین بھائیوں کے لیے دل اور دروازے کھول دیے. ہم ہمیشہ افغان بھائیوں کے دکھ اور سکھ میں شریک ہیں. افغانستان اور پاکستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہے. پشاور دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت. مدرسے کا طالب علم زیر حراست. مدرسے میں مرمتی کام کرنے والے مزدور بھی شامل تفتیش. طلباء کے ریکارڈ اور قواعد کی جانچ پڑتال. بیگ کس نے اور کیسے رکھا؟ عینی شاہدین کے بیانات قلم بند. سرچ آپریشن کے دوران 55 مشتبہ افراد گرفتار. پاک بحریہ کا اینٹی شپ میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ. جنگی بحری جہاز، فائٹر جیٹ اور ہیلی کاپٹر نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا. نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے کہا سمندری سرحدوں بحری اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں. کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کا گلوبلی جو ایک جس روشنی میں دیکھا جاتا ہے اس کو چینج کر کے ایک پازیٹیو چیز دکھائی جائے. ڈیجیٹل میڈیا ونگ بیانیے کی جنگ کے لیے پاکستان کا نیا ہتھیار. وزارت اطلاعات کے زیر انتظام ڈیجیٹل میڈیا ونگ اندرون اور بیرون ملک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا جواب دے گا. وزیر اعظم آفس سمیت تمام آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سرکاری سطح پر ہینڈل کرے گا.
نبیوں کے سردار رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت باسعادت جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں عروج پر، گھروں، عمارتوں، شاہراہوں اور مساجد میں چراغاں۔ دنیا بھر میں کورونا کی دوسری لہر، کیسز میں تشویشناک اضافہ، ایک ہی دن میں 5 لاکھ نئے مریضوں کا اضافہ، مجموعی تعداد 4.5 لاکھ سے زائد، ہلاکتیں 11 لاکھ سے زائد ہو گئیں۔ دو بوند پاکستان کی خاطر انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، ملک بھر میں لاکھوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے، پولیو رضاکاروں کا کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد، حفاظتی انتظامات کے ساتھ بچوں کی ویکسینیشن۔ آرمینیا کی فوج کا آذربائیجان کے گاؤں پر حملہ، بمباری سے 21 افراد جاں بحق، متعدد گاڑیوں اور عمارتوں کو نقصان۔ اور کیا یہ وہ پکا کر لمحہ ہے؟ جی ہاں، یہی ہے، زبردست چھکا اطہر شفیق کا، احسان عادل کو مڈ وکٹ کے فیصلے کے باہر پھینک دیا۔ قائد اعظم ٹرافی میں سینٹرل پنجاب کو اننگز ڈکلیئر کرنا مہنگا پڑ گیا، سرفراز احمد کی سندھ نے اظہر علی کی سینٹرل پنجاب کو 6 وکٹوں سے پچھاڑ دیا، مطلوبہ ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان زمبابوے کرکٹ سیریز کی تیاریاں حتمی مرحلے میں، اسٹیڈیم کے اطراف سیکیورٹی سخت، دونوں ٹیموں کی پریکٹس، سیریز کے لیے کامنٹری پینل کا اعلان، وسیم اکرم، ایلن ولکنز سمیت دیگر شامل۔ رات کو مینیجر کا میسج آیا کہ ڈپارچر ٹائم 7:45، مینیجر صاحب نے کال کی کہ کدھر ہو آپ؟ سر جی میں تو 7:45 نمبر روم کے سامنے کھڑا ہوں، اور پلیئر کا نام آپ مجھے سمجھ لیں گا۔ دیر سے بس میں پہنچنے سے پریکٹس سیشن کی غلطیوں تک، فخر زمان اور شاداب خان نے کیریئر کے پہلے ٹور پر کی گئی معصوم غلطیوں کی کہانی سنا دی۔ امریکہ میں بیس بال فینز خوشی میں آؤٹ آف کنٹرول، لاس اینجلس ڈاجرز کی 32 سال بعد ورلڈ سیریز میں پہلی کامیابی، پرستاروں نے سڑک بلاک کر کے خوب ہلڑ بازی کی، گھنٹوں تک آتش بازی، کاروں کی ڈرفٹنگ، ٹریفک بلاک، راہگیر پریشان۔ میں پاکستان اور رہا ہوں انشاءاللہ، جوئے پاکستان، جوئے ترکیہ۔ ہنستے مسکراتے کھانا پکائے، منفرد انداز سب کو بھائے، ترکی کے شیف اور سوشل میڈیا اسٹار براک اور ضمیر پاکستان آنے کو بے قرار، اردو میں پیغام دیا کہ اسی ماہ پاکستان آئیں گے۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 9,702 روپے 65 پیسے ہو گئی، 1 ملی گرام سونا 9 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری اور میں ہوں اشفاق اسحاق سبتی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، ایک بریک کے بعد ہوگی خبروں کی تفصیل۔